To know him and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to meet the prime minister, and I got to like them, the prime minister, the field marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, नवी जंग इख्तिताम के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास से खिताब, पाक भारत जंगबंदी का फिर तस्करा, गिराए जाने वाले जंगी तैयारों की तादाद 11 कर दी। मोदी को कहा कि जंग ना रोकी तो टैरिफ लगा दूंगा, उसने चीख कर कहा ऐसा ना करना। आलमी रहनुमाओं से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। गजा की तामीर नौ के लिए $7 अरब से ज़ायद दिए जा चुके। अमरीका $10 अरब देगा। गजा के लोगों के लिए राशन मुस्तकिल चाहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। कहा कि सिपह सालार अच्छे फाइटर और मजबूत शख्स हैं और मुझे फाइटर पसंद हैं। President, we must work together towards a credible pathway to Palestinian self-determination through the establishment of an independent, sovereign and contiguous state of Palestine in line with the relevant resolutions. To achieve ceasefire between India and Pakistan, गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत एजाज़ की बात है। दुआ है अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों, पायदार अमन के हुसूल में कामयाब हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड से खिताब, कहा ट्रंप की सफारतकारी की वजह से दुनिया में कई तनाज़ात हल हो गए। उन्होंने पाक भारत जंग बंदी कराकर कई जानें बचाईं। अमरीकी सदर ट्रंप हकीकत में जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। फ़लस्तीन के अवाम इसराइल के कब्ज़े का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा में पायदार अमन के लिए जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकनी होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास के मौके पर गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा किया और उन्हें गले लगाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी की। बहरीन के फरमानवा शाह हम्माद बिन ईसा, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से भी मिले। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव, काज़िक सदर कासिम जोमार्त और इंडोनेशिया के सदर प्रभावो सोबियांतो से भी मुलाकातें हुईं। We are here, we offer President Donald Trump for Board of Peace. We want to become a member. So we offer $1 billion to become a member of Board of Peace. So we can liberate Punjab from Indian occupation. So President Trump has an initiative to stop the war throughout the world. The Board of Peace, we have submitted a proposal to donate $1 billion so we can have official referendum to liberate Punjab from India. अमेरिका में गजा अमन बोर्ड इजलास, भारतीय सिखों ने $1 अरब देने की पेशकश कर दी। बोर्ड ऑफ पीस के सामने एहतजाज, मुतालबा किया कि सिखों का भी बोर्ड ऑफ पीस में हिस्सा बनाया जाए। उनका कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनने का मकसद पंजाब को भारतीय तसल्लुस से आज़ाद करवाना है। कराची के इलाके सोल्जर बाज़ार में रिहायशी इमारत में गैस इखराज से धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 4 बच्चे और 6 खवातीन भी शामिल हैं। 12 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत 3 मंजिला थी। धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की इमारतें भी लरज़ गईं और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुताल्लिक़ा इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने की हिदायत।
سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حادثے پر پوری سندھ حکومت رنجیدہ ہے. زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وہ بالکل یہ چھوٹی سی عمارت تھی جو گھروں کے اندر، گھر بالکل کنجسٹڈ ایریا ہے، اندر صرف 2 افراد جا سکتے ہیں. دھماکے کے بعد جو ہے بلڈنگ زمین بوجھ ہو گئی. پائپ وغیرہ لیک تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا شہری کے ٹائم پہ اٹھے ہوں گے. دوسرا تاریں جتنی بھی بجلی کی وائرنگ ساری ناقص حالت میں، اور اس سے شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے. اور شارٹ سرکٹ یعنی کہ گیس بھری ہوئی تھی اور وہ لائٹ آئی ہوگی اس سے بھی ہو سکتا ہے. اور یا شہری کے لیے چولہا وغیرہ جلایا ہوگا تو اس میں یہ بلاسٹ ہوا ہے. یہ سولجر بازار گلیرانہ کالونی میں افسوسناک واقعہ غم کے پہاڑ توڑ گیا. متاثرین کے لبوں پر آہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں. ساتھ کے انکشاف بھی ہوا کہ علاقے میں 8 سال سے گیس نہیں تھی. تنگ گلیوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے سولجر بازار میں عمارت گرنے کے واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار. جاں بحق افراد کی بلندی درجات کی دعا اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت. صدر زرداری نے سندھ حکومت کو ہدایت کی ہے کہ عمارتوں کی جانچ، گیس سلنڈرز کی حفاظت اور بلڈنگ کوڈز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے. صوبائی حکومت واقعے کی ہر پہلو سے انکوائری کر کے ایسے واقعات کے سدباب کے لیے اقدامات اٹھائے. پہلے روزے کے ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا. ملک بھر میں ہر چیز کے دام دگنے ہو گئے، حکومتی ریٹ نہ ہونے کے برابر. کراچی، لاہور اور ملتان میں کھجور مہنگی کر دی گئی. پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. سیب 500 روپے کلو، کیلا 200 روپے درجن، امرود 200 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. میڈم میں نے ابھی لیے ہیں ٹینڈے لیے ہیں، کھیرے لیے ہیں اور پالک لیے ہیں. آپ کو ٹینڈے کیسے ملے؟ پالک مجھے ملی ہے 28 روپے ملی ہے. پالک 28 روپے ملی اور ٹینڈے 53 روپے اور کیا کہتے ہیں اس کو کھیرے 47 روپے. اچھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پھل سبزیوں کے بھاؤ معلوم کرنے خود میدان میں آ گئیں. رمضان سہولت بازار کنٹرول روم کا دورہ. خریداری کرنے والے شہری کو ڈائریکٹ کال ملا دی. پھل اور سبزیوں کی کوالٹی اور قیمتوں سے متعلق معلومات لیں. کہا کہ رمضان میں گراں فروشی کسی طور برداشت نہیں کی جائے گی. کیا ہمارے آل اوور جو ہے وہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس آئے ہیں، ان کے لیے بہت اچھے اچھے انعامات بھی ہیں. ہمارے منصفین بھی یہاں پہ موجود ہیں. میں چاہوں گا پہلے آپ اسٹوڈنٹس کا تعارف کروا دیں. قواعد و ضوابط عام سے ہیں، بہت مختصر سے. وہ یہ کہ 5 منٹ ان کو دیے جائیں گے اور 5 منٹ میں جو شعر میں یا ہمارے منصفین سنائیں گے وہ آخری حرف جس پر وہ شعر ختم ہوگا اس حرف سے انہوں نے شعر شروع کرنا ہے. بول نیٹ ورک پر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن. حمد اور نعت سے آغاز، علماء سے بات چیت اور علمی گفتگو. افطاری کی تیاری اور بہت کچھ. دوپہر 2 بجے سے افطار اور رات 2 بجے سے سحری تک دیکھیں بول نیٹ ورک پر روزانہ. ضرورت پڑی تو افغانستان میں فضائی کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کا بھارت کے ساتھ جنگ کا امکان اب بھی موجود ہے. دہلی، کابل اور دہشت گرد گروہ پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں. اگر کابل امن کی ضمانت دے سکتا ہے تو پھر کوئی لڑائی نہیں. پاکستان پر حملے طالبان اور بھارت کی پراکسی جنگ کا نتیجہ ہے. کچھ دوست ممالک نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی کوشش کی. استنبول، دوحہ اور کابل میں ہونے والی ملاقاتوں کا حصہ رہا ہوں، مگر ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا.
افغانستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی، افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہونے پر ڈیمارش۔ 16 فروری 2026 کو باجوڑ میں ہونے والے دہشت گرد حملے پر افغان طالبان حکومت کو احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ باجوڑ حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ Attending the inaugural session of the Board of Peace, the Prime Minister will also interact with the senior US leadership, as well as his counterparts attending the meeting from different countries. The occasion will also provide an opportunity for discussions on matters of bilateral as well as global issues of concern. پاکستان اپنی فوج امن کے لیے دے سکتا ہے، حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ کا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے متعلق اپنی ریڈ لائن ظاہر کی ہے۔ مینڈیٹ سامنے آنے تک پاکستان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ہونے نہ ہونے سے پاکستان کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ میرے دوست رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ڈیل آفر کی لیکن وہ نہیں مانے، پہلے بتائیں کہ کب، کہاں اور کیسے؟ یا یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کو ہی پتہ ہے؟ فیصل واڈا کا ٹویٹ لکھا، آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس نے بقول آپ کے ڈیل نہیں مانی۔ اگر مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کو تو سیاستدانوں کے پیچھے آنا ہی آنا ہے۔ رانا صاحب، ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائیں۔ کراچی میں بڑی کارروائی، سندھ رینجرز نے خفیہ اطلاع پر گلستان جوہر میں چھاپہ مار کر فتنہ الخوارج کے انتہائی مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت باجوڑ کے رہائشی دوست محمد کے نام سے ہوئی۔ ملزم حساس مقامات پر کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ملزم اسسٹنٹ کمشنر نورگئی پر حملے میں ملوث رہا۔ ٹی وی ریکارڈنگ کا نظام بھی لازمی ہوگا۔ ایف بی آر کی نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈینٹل کلینکس، ہیلتھ کلب، چارٹر اکاؤنٹنٹس فورمز، مینوفیکچررز اور تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے اندر ایف بی آر کے نظام سے منسلک ہوں گے۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ، ریکارڈ فی تولہ سونے کی قیمت 7,900 روپے اضافے سے 5,23,962 روپے ہو گئی۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 358 روپے اضافے سے 8,404 روپے ہو گئی۔ برطانوی پولیس نے کنگ چارلز کے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈرسن کو جیفری ایپسٹن سے رابطے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سرمایہ کار اور سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹن کے مبینہ روابط سامنے آئے۔ ماؤنٹ بیٹن ونڈرسن نے مبینہ طور پر خفیہ سرکاری دستاویزات جیفری ایپسٹن کو فراہم کی۔ یہ الزام حال ہی میں امریکی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی فائلوں کے بعد منظر عام پر آئے۔
امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج رواں ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے. فوجی کارروائی اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور خطے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے الرٹ ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ بھی اس بارے میں بہت زیادہ وقت سوچنے میں گزار رہے ہیں, تاہم انہوں نے اس سے متعلق ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا. ایران پر کسی بھی نئے امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے. روسی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا, عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے زیر کنٹرول ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے ہی ہو چکے ہیں. خطے میں عرب ممالک اور خلیجی ریاستیں کوئی بھی کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا. سب سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہیں. ایران کا آبنائے ہرمز میں بحری مشقوں کے بعد راکٹ لانچ کرنے کا منصوبہ. ایران نے نوٹم جاری کر دیا. نوٹم میں پائلٹس, فلائٹ عملے اور فضائی حدود استعمال کرنے کے دیگر افراد کو حفاظتی اقدامات اختیار کرنے پر متعلقہ علاقوں میں محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. آسٹریلیا میں قومی ہاکی ٹیم کی ناقص رہائش. ہاکی فیڈریشن کے صدر کا مستعفی ہونے کا اعلان. بد انتظامی پر پاکستان اسپورٹس بورڈ کو قصوروار قرار دے دیا. طارق بگٹی نے کہا, وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے. سب سے پہلے میں حاضر ہوں. ہم نے 2 سال کے لیے اماد بٹ پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان اسپورٹس بورڈ سسٹم چلانے میں ناکام ہوا. اسپورٹس بورڈ کی جانب سے فنڈز نہیں دیے جاتے. فیڈریشن کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. ہاکی کا بورڈ ہونا چاہیے. T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ کل کولمبو میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی, جو 20 فروری کو گرین شرٹس کا مقابلہ انگلینڈ سے پالی کیلے میں ہوگا. قومی ٹیم 28 فروری کو آخری میچ میں میزبان سری لنکا کے مد مقابل آئے گی. قومی ٹیم کے تینوں میچز پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوں گے. اور T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دے دی. سکندر رضا کی قیادت میں زمبابوے کی ٹیم نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے اٹلی کو 42 رن سے ہرا دیا. کیریبین ٹیم گروپ سی میں ناقابل شکست رہی. کولکتہ میں ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹوں پر 165 رنز بنائے. کپتان شائی ہوپ نے 75 رنز کی اننگ کھیلی. ہدف کے تعاقب میں اٹلی کی ٹیم 123 رنز پر آؤٹ ہو گئی. جوزف نے 4 اور میتھیو نے 3 وکٹیں حاصل کی. آخری میچ میں افغانستان نے کینیڈا کو شکست دے دی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.